बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त अजीब दौराए पर खड़ा है जहां पर इदारे और अवाम आमने सामने है, सियासी जमातें गुत्थम गुत्था हैं और साथ ही पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात और उसके रहनुमा को जेल के अंदर डाला गया है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई अपनी बर्तरी चाहता है। इन हालात का हल क्या निकलेगा और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर हालिया दिनों के अंदर जितने ज्यादा तनकीद हो रही है और आज हामिद मीर जो है उन्होंने भी इस हवाले से बड़ी आम बात कर दी है, इस पर हम आज की वीडियो के अंदर बात भी करेंगे। बुशरा बीबी के हवाले से रात गए जो सेहत के बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी, रात को एक एम्बुलेंस अंदर गई, नईम हैदर पंजुथा उन्होंने अपना मौकफ दिया और दूसरी तरफ आप पारा से क्या मौकफ आया उसका बड़ा इंतजार था, ये भी आपके सामने रखना है। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ का जो सारा बयानिया है वो उड़ा कर रख दिया और नया जो बयान है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है और आगे जो पूरा इम्पैक्ट है और नवाज शरीफ का जो एक हरकारा है उसके बयान को झूठ का पलंदा जो उन्होंने कहा है, तो सारे वो गेम जो है वो उलट गई है। तो इस वक्त कुछ सियासी रहनुमा जो है वो बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा भी दिखा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तो इस वक्त जैसे मैंने अर्ज की कि आप देख रहे हैं कि सियासी जमातों के अंदर तो हमेशा डिवीजन होती है, इख्तलाफ राय होता है, बल्कि नफरत की हद तक पाकिस्तान के अंदर मामलात होते हैं। तो दो चीजें हैं, या तो सियासी जमातें आपस के अंदर डायलॉग करें और वो इस नुक्ते पर इत्तफाक करें कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का, फौज का सियासत के अंदर कोई रोल नहीं होगा। अब एक तो ये आइन सादा सी बात है कि उन्होंने अपने आइन की हदूद के अंदर जाना है। अब दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी असगर खान केस हो या दीगर केसेस हो, उसके अंदर फैजाबाद धरना केस हो, उसमें फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ चुके हैं, अमल दरामद नहीं हो पाया। एक तो इस नुक्ते पर सियासी जमातें आपस में इतफाक कर सकती हैं, तो होता यह है कि एक न एक बड़ी सियासी जमात फिर जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उनकी चहेती बनती है और इस पूरी सूरत हाल का फायदा उठा लेती है और यही सियासतदान वक्त पर इस्तेमाल होते हैं और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज को, फौज को उसके खिलाफ जो है वो बातें भी कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुद पीछे हटे, जिसके चांसेस कोई नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी है, वो ये कि जो नवाज शरीफ है और बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो या तो यानी इधर मिलेंगे या इधर मिलेंगे। तो इन हालात के अंदर जिनके करप्शन केसेस है सियासतदानों के, खास तौर पर जो खाऊ कबाइल इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत है, उनमें आले जरदार और आले शरीफ है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, चूंकि जाली बैंक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुख्तलिफ केसेस हैं उनके मौजूद हैं। तो कहा जाता है कि उनके लिए तो ये मुश्किल सूरत हाल है। ये सारा स्टेज सजा के कौमी मैंडेट पे डाका डाल के जब उनको दिया गया है तो लाजमी बात है अब उन्होंने भी तो सर्व करना है। तो एक अजीब किस्म के माहौल के अंदर फंस गए हैं और इमरान खान को कहा जा रहा है भाई आप पीछे हटो। वो कहता है मैं कैसे पीछे हटूं, अवाम मेरे साथ है, ज्यादती मेरे साथ हुई है, आपने मेरा वोट चोरी किया है, बातचीत आप करना चाहते हैं तो पहले मेरा मैंडेट आप वापस करें तो फिर हम बातचीत करें। और बातचीत वो कहते हैं एक ही नुक्ते पर होगी और वो ये कि हर एक को अपने आईनी हदूद के अंदर जाना है। अब इस नुक्ते पे आप बताइए, कंफ्यूजन है कोई नहीं, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। अब ये है मामला। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो आप देख रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी ने बयान दिया अपने आप को कवर करने के लिए। वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ आपको बोलना पड़ता है और अब एक ब्लंडर आप करते हैं तो उसको कवर करने के लिए मजीद 100 ब्लंडर कर देते हैं। इरफान सिद्दीकी ने बड़ी अजीब बात की और लोगों ने इस पर बड़ा हैरत का इजहार किया। वो कहता है नवाज शरीफ को पता था कि उसने वजीर आजम नहीं बनना, हमारा ये प्रोग्राम था, हमें पता था, लेकिन फिर जो है वो ये हुआ। अब इस पर राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने कहा कि भाई ये एमे ना फजूल बात है, ये झूठी बात है। और जो है वो कहते हैं कि हम नवाज दो इश्तिहार दे रहे थे और हमें चूंकि हमारी उतनी सीटें नहीं आई तो लिहाजा इस वजह से नवाज शरीफ नहीं बने, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फिर वो कहते हैं मियां जावेद लतीफ जो है
وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی جو ان کا دعویٰ ہے یا تو وہ کوئی دلیل دے، ورنہ الیکشن ہار گئے ہیں، میں ہار گیا ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں. اگر وہ بھی ہار گئے ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے تسلیم کریں. تو شاہزیب خاندانہ کے حوالے سے لیکن نواز شریف کا جو سارا بیانیہ ہے وہ دفن کر دیا ہے رانا ثناء اللہ نے، جو عرفان صدیقی اور جاوید لطیف کو انہوں نے جواب دیا ہے اس تناظر کے اندر. ایک طرف ان کا الزام ہے، آپ کی اپنی پارٹی خود نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہی ہے کہ آپ کا بیانیہ ہونا کیا ہے. جاوید لطیف صاحب تو الٹا الزام لگا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب استعمال ہوئے، اس کے علاوہ انہیں ہرایا. پیسے چلنے کا الزام لگا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیسے چلا کے یہ سیٹیں ایڈجسٹ کی گئی اور معاملہ ہوا. نہیں شاہزاد بھائی، یہ زبانی کلامی الزامات تو پھر ہر کوئی جو مرضی پی ٹی آئی والے بھی الزامات لگا رہے ہیں، اور اسی طرح سے 18 کے الیکشن میں بھی الزامات اس وقت بھی ہم لگا رہے تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات جو ہے اگر بشمول میرے جاوید لطیف صاحب کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، 90 کروڑ روپے کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے. اچھا، یہ بات جو ہے یہ انہوں نے کی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ رات گئے جو سب سے بڑی خبر تھی اور جس نے سوشل میڈیا پر کورام بپا کر رکھا تھا وہ بشرا بی بی کے حوالے سے، اور یقینی طور پر یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس وقت بڑی کنسرن بھی ہے عمران خان کو، تحریک انصاف کو. جو ایک رپورٹ آئی اس رپورٹ کے اندر بھی بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا کہ اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف کا موقف اور ہے، اور جو میر ڈاکٹر ہیں غیر جانبدار ان کے مطابق یہ بشرا بی بی کی جو اینڈوسکوپی اور جو ساری رپورٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ان کا اندر میدا اور باقی جگہ ڈیمیج ہے، اور وہ یقیناً کوئی اس طرح کی چیز جو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیر نما آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. لیکن جو آفیشیل ڈاکٹرز ہیں انہوں نے جو موقف دیا وہ اور دیا. اب اس کے بعد رات کو جو ہے وہ ایمبولینس اندر جاتی ہے. نعیم حیدر پنجوتھا نے جب بیان کیا تو اس کے بعد ایک کورام بپا ہوا، اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ خدشات ہیں. عمران خان روز ذکر کرتے ہیں، بشرا بی بی ذکر کرتی ہیں. تو اب نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا کہ میں ابھی بنی گالا پہنچا ہوں، ایمبولینس ہمراہ ڈاکٹرز کی ٹیم اندر گئی ہے لیکن ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. بشرا بی بی صاحبہ کی طبیعت لگتا ہے زیادہ خراب ہے کیونکہ دن میں 2 ڈاکٹرز نے وزٹ کیا تھا، اور اب اچانک رات کے اس پیر دوبارہ ان کا آنا یہ یقیناً ہمارے لیے بڑا کنسرننگ ہے. اب اس معاملے کے اندر سارا جو ویڈیوز ہیں وہ بن چکی ہیں، لیکن آپ پارا کا موقف کیا ہے یہ بڑا عام ہے. وہ موقف آ گیا ہے. اب یہ ایک اکاؤنٹ ہے مارخور، یہ کوئی آفیشیل اکاؤنٹ تو نہیں ہے، آفیشیل کہا بھی نہیں جاتا، لیکن اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم فرام آپ پارا اینڈ آئی نو دا انسائڈ سٹوریز. اور یہ سمجھیں کہ اس کی تردید کبھی نہیں آئی. تو انسائڈ سٹوریز تو ہوتی ہیں اس اکاؤنٹ کے بعد، ہم اس کو چلے آفیشیل نہیں کہتے. لیکن موقف جو ہے ان کا اب آیا ہے تو یہ ظاہر دیکھتے ہیں. اور موقف ایسے ہی ہے جیسے غریدہ فاروقی کا ہوتا ہے، یعنی وہ روٹین کے اندر وہ دے رہی ہوتی ہیں. میرا خیال ہے ان کا استاد اور سورس ایک ہی ہے بہرحال. اچھا، اب یہاں پہ پچھلے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہے ایمبولینس اندر گئی ہے نعیم حیدر پنجوتھا. اچھا، اسی طریقے سے مختلف لوگوں نے ٹویٹس کیے ظاہر سارا چیزیں. مارخور یہ کہتا ہے کہ آج بشرا بی بی نے سینے میں جلن درد کی شکایت کی. دن کے وقت اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، سب اچھا قرار دیا، لیکن پھر بھی مزید تسلی کے لیے پیمز کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بشمول ماہر امراض دل سے معائنے کا مشورہ دیا. پیمز کے ڈاکٹرز نے رات 11 بجے سے رات 12:15 بجے تک بنی گالا میں تفصیلی طبی معائنہ کیا. ڈاکٹرز نے بی بی صاحبہ کو مکمل فٹ قرار دے کر صرف کھانے میں احتیاط کا مشورہ دیا ہے. اب کھانے میں احتیاط کا مشورہ، یہ جملہ جو ہے نا، یہ جیسے غریدہ نے کرکرے قرار دے دیا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی زیادتی ہے. یعنی خاص طور پہ غریدہ جس کی کوئی ساکھ نہیں ہے، جو صحافت چھوڑ چکی ہے اور اب وہ کوئی اور ہی کام جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو اب یہ کہنا بھئی کھانا کوئی کون سا اس کو آزادی ہے کہ ہوٹل سے منگوا رہی ہے یا وہ گھر کے اندر اپنے کوک سے بنوا رہی ہے، بھئی آپ ہی کھانا فراہم کر رہے ہو. ڈاکٹرز نے جو بھی ہدایات اور یہ کرکرے اور یہ تو مذاق ہے،
یہ تدلیل ہے اور جو کی جا رہی ہے. بہرحال موقف یہ آیا ہے کہ یہ وجہ تھی اور جو ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ہدایات دی تھی اس پر عمل درآمد کے لیے یہ پیمز کی ٹیم آئی ہے اور وہ ہارٹ وغیرہ کا جو ہے وہ کیا ہے. ڈاکٹر نے بی بی صاحبہ کو فٹ قرار دیا ہے اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب غیر ضروری سنسنی پھیلا رہے ہیں. یہ جو ہے آپ پارا کا جواب آیا ہے. اچھا دوسری طرف ایک اور چیز ہے اور وہ اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز پر بہت تنقید ہو رہی ہے اور یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے چونکہ جس طرح الیکشنز کے اندر دھاندلی ہو اس کے بعد دھاندلی کیا ڈاکہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 6 ججز کا خط پھر ایک اور جج جو ہے اس کا بولنا یہ ساری چیزیں ایک چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں اور وہ یہ کہ ہمارے طاقتور حلقوں کو اب پیچھے ہٹنا چاہیے آئینی رول کے اندر جانا چاہیے آئین کو روندنے کا کام ختم ہونا چاہیے. اس تناظر کے اندر اب تنقید ہو رہی ہے اور حامد میر مسلسل اس پر بات کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کے لوگ اس وقت حامد میر پر بہت تنقید کر رہے ہیں حتیٰ کہ گالیاں بھی نکال رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ موقع پرست ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں. اب یہاں پہ جو حامد میر بات کر رہے ہیں وہ بڑی عام ہے. میں صرف بات ان کی سنانا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اس وقت دباؤ بڑھ رہا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے اور اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھی. اور آپ دیکھیے یہ بشرا بی بی والی خبر اور دیگر خبریں ہوں سوشل میڈیا جس کو کوئی شیطانی میڈیا کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کیا الیکٹرانک میڈیا نے یہ خبر دی نہیں دی. تو اس وقت جو فیک نیوز ہے وہ اس کا اصل گڑ الیکٹرانک میڈیا ہے پاکستان کا. اور آپ کہیں گے کہ یہ کیسے خبر نہ دینا بھائی خبر کو چھپانا بھی فیک نیوز ہے. یعنی فیک نیوز آپ کہیں یا جو بھی کہیں بددیانتی ہے خیانت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کو دیا جاتا ہے تو پی ٹی وی اور یہ باقی چینل تھوڑی بہت دھینگا مشتی پروگرامز کے اندر کے علاوہ یہ اب ایک ہو چکے ہیں. تو سوشل میڈیا ہی ہے یہ سوشل میڈیا کے فائدے ہیں جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو حقائق بتا رہے ہیں. 21 اپریل کو ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے جو ضمنی انتخابات کے اندر یہ سوشل میڈیا نے بتایا. الیکٹرانک میڈیا تو سب اچھا کی رپورٹ دے رہا ہے. تو اس وجہ سے تکلیف بھی سوشل میڈیا سے زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے اپنے ہمیں عادتیں بہتر کرنی چاہیے. اب یہ حامد میر نے جو گفتگو کی ہے شاہزیب خاندانہ کے ساتھ یہ بڑی عام ہے اور یہ اب اس وقت ہر سیاسی جماعت کرنا شروع ہو گئی ہے اور یہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اور الٹیمیٹلی آئین کی حدود کے اندر اگر ادارے جائیں گے سیاستدان بھی اپنی حدود میں جائیں گے تو یہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہتری ہے. ذرا یہ سنیے. اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو اکثر خان کیس میں فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس اور 2 ججوں نے لکھا تھا اس میں بڑے واضح طور پہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں خاص طور پہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو الیکشن اور سیاست کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروانے میں ناکام ہے. بعد میں اسی اصغر خان کیس کے فیصلے کو بنیاد بنا کر موجودہ چیف جسٹس قاضی فاریقہ صاحب نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا اور اس میں اصغر خان کیس کا حوالہ دیا اور وہ اپنے ہی فیصلے پہ وہ بھی عمل درآمد نہیں کروا سکے. تو دیکھیں پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں کہہ چکی ہے کہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی سیاست میں مداخلت روکی جائے تو وہ نہیں روک رہی. تو جب تک اب یہ جو معاملہ ہے یہ بیسیکلی جو ہے آپ دیکھیے کہ ایجنسیز کی پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت یہ وہ معاملہ ہے جس پر سپریم کورٹ کے کئی فیصلے موجود ہیں. آئین پاکستان بڑا واضح ہے لیکن ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتی ہے. اب بھی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو معاملات طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ طے نہیں کرنا چاہتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آئینی حدود کے اندر لے کے جانا ہے. اب کتنا وہ ڈٹ پاتے ہیں یہی اصل میں پاکستان کا جو ہے وہ مقدر ہوگا. تو حامد میر نے تو ان دنوں کے اندر بہت سخت اس معاملے پر جو ہے موقف اپنایا ہوا ہے. یہی وجہ ان پر بہت تنقید بھی ہو رہی ہے. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.